अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ सामने फ्रेम में है डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा। डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा इस वक्त सुर्खियों में है और वजह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तनाज़ुर। डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा का दावा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी वोमेन विंग को डिसॉल्व कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक लेटर जारी किया बाद में जब हंगामा भरा मीटिंग में और कहा कि उन्होंने रुजू कर लिया है, माफी मांगी है पूरे तनाज़ुर के लिए, सोशल मीडिया पर जो उसके लिए ये जिम्मेदार है। बाद में उन्होंने आकर के फिर कहा कि हमसे जबरदस्ती करवाया गया है, मैंने अपनी मर्जी से वो लेटर नहीं लिखा था, मुझ पर दबाव बनाया गया, मजबूर किया गया और इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी से सदर बोर्ड के नाम इस्तीफा भी लिख दिया। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो लीडरशिप है उनके पे इल्जामात है। उनका कहना है कि वोमेन विंग को भी मौकूफ किया गया है, डिसॉल्व नहीं किया गया है। इसके अलावा पूरा मामला मीडिया में या सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा जिम्मेदार है। इस पूरे मसले पर पिछले दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, आपने वो इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने इस तरह के तमाम इल्जामात का जवाब दिया है, सफाई दी है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा, जिनसे बराह रास्त जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि वोमेन विंग जब से कायम हुआ तब से यही उनकी इंचार्ज और जिम्मेदार थी और मुल्क भर में पिछले 7 सालों से काम कर रही थी। अब इन पर कई तरह के इल्जामात आयद किए गए हैं और इस वजह से कहा गया कि उसको मौकूफ किया गया है। तो बराह रास्त हम डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपके मन में जो सवालात है वही हम पूछने जा रहे हैं अस्मा ज़ोहरा साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर में आपको कहा कि वोमेन विंग को अभी मौकूफ किया जाता है, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर एक खत जारी किया जिसमें आपने कहा कि डिसॉल्व कर दिया गया है, तहलील कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया आपने? जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब ये खत आया तो हमने इब्तिदा में जो है इस खत को सबके दरमियान जारी नहीं किया, ये बोर्ड की तरफ से ही जारी किया गया है। और आमिला का जो इजलास है 27 मार्च को, उस वक्त ही कुछ बातें वहां पर ऐसी हुई जिससे जो हमारा काम था, तरीक़ेकार था, इस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। हम इस बात में हमको ये बात जब भी नहीं बताई गई, बल्कि 6 महीने के बाद अब हमको ये लेटर भेजा गया। तमाम बहनें जो शोबे खवातीन से काम कर रही हैं, ये फ़आल मुतहरिक बहनें हैं, हर इलाके में है, सिटीज में भी है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, छोटे गांव देहातों में भी बहनें काम कर रही हैं। जब से हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है, उसके बाद जो रैलीज निकली हैं, उस वक्त से बहुत काबिल और पढ़ा लिखा तबका खवातीन का हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आज तक जुड़ा हुआ है। तो इस एतबार से इन तमाम बहनों का जो इस शोबे से जुड़कर इतनी हजारों यानी इनके घंटे इसमें लगे हैं, तो हमारा ये मानना था, हम ये बात रख रहे थे कि मेरे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं और वो इसी नाम से जुड़ी हैं, लिहाजा आप लोगों को समझना होगा, कम से कम शोबे खवातीन से जुड़ी बहनों से बात तो करनी होगी। तो वो जो बात नहीं की गई और सिर्फ मैं ही अपनी जगह बात रखते रही। इसके बाद जब ये लेटर आता है तो आप इसमें देखिए, मौकूफ तहलील से ज्यादा जो चीज कॉमन सेंस में समझी जाती है वो क्या है कि आप ये डिलीट कर दें, वो डिलीट कर दें। हालत मजबूरी में लॉकडाउन के दौरान हम जब रैलीज हम निकाले थे, उस वक्त तो हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं खोले थे। कोविड लॉकडाउन के दौरान हालत मजबूरी में खवातीन के लिए ये सोशल मीडिया साइट्स खोले गए थे, जिसमें खुद उलमा इकराम ने खुद तकारीर की हैं, उनके वीडियोस भी मौजूद हैं। तो उस वक्त उस पर एतराज नहीं हुआ। असल जो इख्तिलाफात या जो एतराजात हमारे ऊपर होने लगे वो कानपुर के बाद से, जिस तरह सब बहनों ने हमको शिकायतें की कि हमारे साथ जो है सही सलूक नहीं किया गया है, हमको ये एहसास हो रहा है कि जैसे हमारी जरूरत नहीं है। तो ये जो कानपुर इजलास में जिस तरह की बातें थी, वो आमिला के इजलास मार्च में और ज्यादा वाज़े तौर पे समझ में आने लगी। और 3 बुनियादी बातें जिसपे फिक्री इख्तिलाफात थे, ये मैं रखना इसलिए जरूरी समझती हूँ ताकि लोगों को भी बात को समझना आना चाहिए। हिजाब का भी इश्यू है, लेकिन पहले जिस मौजू पे मुझे मतलब बताया गया या निशाना बनाया गया वो ये कि सैयदा हमीदैन साहिबा ने निकाह पढ़ाया था। दिल्ली में ये निकाह हुआ था और सलमान खुर्शीद साहब के खानदान का निकाह था। इस पर मैंने अपने पर्सनल साइट से ट्वीट किया था कि ये एम्पावरमेंट नहीं है और खातून जो है तालीम में आगे बढ़े वो एम्पावरमेंट है। और ये निकाह होता है नहीं होता है ये आप मुफ्ती हजरात से पूछें, लेकिन हमने उस बहन के उस अमल की मुखालिफत की थी, क्योंकि हमको ये तरबियत मिली थी कि अगर हम अपनी बेटियों को उनके सामने जो सही शरीयत है ना रखें तो फिर ये जो ऐसी हरकतें होती हैं इसका गलत असर पड़ता है।
ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے سامنے ایک تو ہندوتوا فورسز کا ایک چیلنج ہے، لیکن ایک بڑا چیلنج ہماری اولاد کی تربیت میں یہ لبرل ویسٹ اور جو فیمنسٹ آئیڈیالوجی ہے ان کا بہت بڑا اثر ہے، جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت میں جب ہم پروگرامز رکھتے ہیں، ورکشاپس رکھتے ہیں، تو اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، تو اس پر جو بڑے اکابرین ہیں لکھنؤ میں، مطلب پہلے بھی انہوں نے مجھے اس بارے میں کہا تھا کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ عورت نقاب پڑھا سکتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ فقہ حنبلیہ میں اس کی اجازت ہے۔ تو میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں، جو سماج میں جو بڑے مسائل ہیں اس کانٹیکس میں مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو پوزیشن یہ نہیں لینا ہے کہ اس مسلک میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، یہاں پر ایک نوجوان طبقے کے سامنے اس کام کو کس طرح پیش کیا جا رہا، اور ہماری بیٹیاں سمجھتی ہیں، تو ہم جو تربیت دے رہے ہیں ہماری بہنوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قیادت، امامت، قضات یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھے، اس کے علاوہ جو بھی خدمت کے کام ہیں ہم خواتین کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ آف ویمن ایمپاورمنٹ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ابھی آپ کے انٹرویو میں جب انہوں نے وہ جو گرل پاور والا مثال دی، مجھے کتنے فون آئے کہ ہماری یہ حیثیت رہ گئی باجی، آپ نے ہم کو آخر سمجھا کیا ہے اور یہ مثال اس وقت کیوں دی گئی ہے۔ تو دیکھیے ہم ایک طرح سے برج تھے دونوں کے درمیان، کہ ہم ادھر اپنی بہنوں کے بھی احساسات سمجھیں، ادھر علماء کے سامنے بھی اپنی باتیں رکھیں۔ جی دوسرا حجاب کا بھی جی ہاں جی، اب دوسرا آپ نے 3 کا آپ نے تذکرہ کیا ہاں، ہے، تو پہلے دوسری چیز جو حجاب کا مسئلہ تھا، حجاب کے مسئلے پہ ہمارا ماننا تھا کہ پروٹیسٹ اگر ہم نہ بھی کریں، جیسے کہ روڈ پر آ کر سڑکوں پہ ہم کو احتجاج نہیں بھی کرنا ہے، تب بھی ہم ایک وہ کوشش کر سکتے ہیں جیسے جو بھی یعنی ریپرزینٹیٹیوز ہیں گورنمنٹ کے لیول پر ہو یا پارٹیز میں ہو، تو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم چاہ رہے تھے کرناٹکا میں ہی اس مسئلے کو سلیقے سے ہینڈل کر لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں میں نے خود سیکریٹری صاحب کے سامنے بات رکھی، ٹھیک ہے ان کا ارادہ نہیں تھا ہوگا، لیکن جب میں خود گئی اور میں نے امیر شریعت مولانا صغیر صاحب سے کرناٹکا میں بنگلور میں ملاقات کی، اور میں نے ان کے سامنے تمام ان بیٹیوں کی باتیں رکھی، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر اسما آپ عاملہ کی میٹنگ میں کیوں شریک نہیں تھی جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی؟ تو میں نے کہا مجھے بلایا نہیں گیا، اور میں نے پھر دفتر پہ فون کر کے کہا جب حجاب کا ایشو ڈسکس ہو رہا تھا اور تمام بہنیں مجھ سے امید کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر اسما ہمارے لیے کچھ کریں یا بولیں، اور آپ نے مجھے میٹنگ میں اس عاملہ کی نہیں بلایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ لیگل کمیٹی کی میٹنگ تھی اور آپ کو اس میں نہیں بلایا گیا، ٹھیک ہے آپ کے اختیارات ہیں، آپ مجھے نہ بھی بلائیں۔ لیکن مجھے تمام بہنیں جو جگہ جگہ ہیلپ لائن چلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے شعبے سے ہیلپ لائن ہے، ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض تھے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے، ہم شریعت کے تحفظ کے لیے آئے، باجی اب اس وقت ہمارے برقعے اتر رہے ہیں، ہمارے سروں سے چادریں اتاری جا رہی، آپ خاموش رہیں گے؟ تو یہ جو مسلم دوسری پرسنل لا بات ہے، بورڈ وہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا کہنا ہے کہ براہ راست مسلم پرسنل لا بورڈ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، وہ کرناٹک میں بھی انہوں نے قریب سے دیکھا، سپریم کورٹ میں بھی وہ فریق بنے، ان کے لائر بحث کر رہے تھے۔ جی دیکھیے ہم ایک بات عوام کو کہہ دیں کہ ہم ہیں پیروکاری کر رہے ہیں، ہمارا ماننا تھا کہ اس کے 2-3 طریقے ہونے چاہیے۔ آپ کو اپنی بیٹیوں کی آواز بن کر پریس میں بھی بات کرنا چاہیے، یا تو مولانا محترم خود کریں یا مجھے اجازت دیں کہ میں بات کروں ان بیٹیوں کے مسائل کیا ہیں۔ مسئلہ ان کے تعلیم کا ہے، حجاب کے ذریعے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مولانا کو سمجھاتے رہے، مگر ہمارے جو ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی صاحب ہیں انہوں نے ہماری بات کو سمجھا۔ پھر میں نے یہ پیٹیشن شریعت کمیٹی سے ڈالا، اور آپ کے لاسٹ انٹرویو میں یہ بات بتا بھی چکی ہوں، ان بیٹیوں کو ہم اکیلے کیوں چھوڑیں، ان کی نمائندگی ہم کو کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے میں نے عاملہ میں ایک تجویز رکھی تھی، میں نے کہا تھا ارتداد بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری بیٹیوں کو دین سے جوڑنے کے لیے ہمارے مساجد سے جوڑنا چاہیے۔ ہم اس اختلاف میں نہ جائیں کہ خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، جہاں انتظام ہو وہاں خواتین کو جمعہ کا خطبہ تو سنایا جائے تاکہ ایمان، توحید یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جائیں، یا نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ وہاں پہ کوئی نظم ہو تاکہ بہنیں بیٹیاں مائیں مسجدوں سے جڑی رہیں۔ یہ میری جو تجویز تھی۔ اب یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو اب میٹنگ کے دوران مجھے ایسے کہا جا رہا کہ آپ جو ہے فقہی مسئلے میں آتی ہیں جبکہ عورت قضات کا معاملہ کر سکتی ہے، مطلب قاضی بن سکتی ہے۔ آپ کی سوچ اس طرح کی ہے کہ خواتین کو مسجدوں سے لانے والی سوچ ہے۔
تو اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جو سطحیت یا آپ دیکھیے سپرفیشل تھنکنگ یا پھر گراس روٹ لیول سے کنیکٹ اگر نہ ہو تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ملت کے اتنے بڑے چیلنجز اور خاص طور پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چیلنجز کو ہینڈل کریں گے. اب میرا ایک خط تھا جس میں نے کہا آسام کی عورتوں کو بہت مسائل ہیں کیونکہ یہ جو NRC وغیرہ ہے اس میں عورت ہی تو میکے سسرال جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا ایسا کہا. تو یہ جو فکری طور پہ ان کا ایک پوزیشن ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت امت کو ایک ہماری نہیں کئی ایسی بہنوں کی ضرورت ہے جو ان کی نمائندگی کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے انہی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ایک طرح سے بورڈ کی وومن ونگ سے الگ کیا ہے, علیحدہ کیا انہوں نے؟ جی دیکھیے بیٹیوں کو چاہیے کہ عدالتیں کہتی ہیں ایفیڈیوٹ لاؤ اپنے علماء کرام کی طرف سے. ہماری بیٹیاں جو ہے اسکول کالج داخل نہیں ہو رہی ہیں, عدالت کہتی ہے ایفیڈیوٹ لاؤ. ہمارے پاس سے کوئی لکھ کے دینے تیار نہیں. کرناٹکا میں جو یہ کیس پورا خراب ہوا اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک نیوٹرل باڈی جو نان پولیٹیکل ہے اس کی پریزنس ہی نہیں تھی اور ہمارا ماننا تھا کہ پہلے ہی وہاں کی صاحبہ بالکل آپ کی ساری باتیں صحیح, لیکن جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو آپ کے کام کاج سے طریقہ کار سے اختلاف تھا. ان کو لگا کہ کوئی رول متعین نہیں ہے, دائرہ کار متعین نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم فی الحال موقوف کرتے ہیں. کمیٹی بنا کر کے انہوں نے کمیٹی نے فیصلہ لیا موقوف کرنے کا. آپ نے اس کو کہا کہ تحلیل کر دیا گیا, ایک سرے سے ختم کر دیا گیا. اور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موقوف کیا کیونکہ اس کے لیے کوئی رول متعین نہیں کیا گیا تھا, کوئی ضابطہ نہیں بنایا گیا تھا. اپنے طور پر اپنی مرضی سے جس طرح چاہتی تھی وہ کام کرتی تھی, فیصلے کرتی تھی. تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقصد کے خلاف بھی کئی مرتبہ کام ہو رہا تھا. دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ سے جب سے ہم جڑے ہیں ہم کام پہ معمور کیے گئے اور ادارے کے جو اغراض و مقاصد ہیں اسی کے حساب سے ہم نے کام کیا. دفتر میں بھی کام کیا, سڑک پہ بھی کام کیا, اور نہ زیادہ کیا نہ کم کیا, علماء کرام کی سرپرستی میں کیا. اور ہم نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو دیکھا ہے تو مولانا علی میاں سے ہم متعارف ہوئے ہیں اور ہم نے جب ان سے آبجیکشن بھی لیا تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہمارے ادارے کی یہ شان ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ ملت کی نمائندگی کرتا ہے. اب اس پر مجھ پر یہ آپ یہ کہنا کہ ڈاکٹر اسما اپنی مرضی سے کام کر رہی ہیں تو ایک پورا اسما کے پیچھے شعبہ ہے جو پوری کی پوری بہنیں آپ کے پلیٹ فارم آپ کے بینر تلے پورے ملک کے طول و عرض میں جمع ہوئی ہیں. ان کے ساتھ کئی ایسے چھوٹے بڑے علماء کرام, NGOs, سوشل سروس کرنے والے حضرات بھی اس شعبے کی تعاون کرے ہیں, ان کی بھی محنتیں جڑی ہوئی ہیں. 8 سال کی اتنی ساری بے شمار بہنوں کی محنتوں کو اور ان کا جو بورڈ پر اعتماد جس طرح سے انہوں نے سڑکوں میں گلیوں میں گاؤں میں جا کے کام کیا. آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں اس بات کو سننے کے لیے, مجھے ہٹا دیا ہوتا 3 ممبر کی کمیٹی بنا دیتے, گائیڈ لائنز پہلے پریپئر کر لیتے, بعد میں کہتے کہ ہم اس شعبے کو اس طرح کر رہے ہیں. تو سلیقے سے اگر آپ بات رکھتے, دیکھیے ارادہ ان کا شعبہ تحلیل موقوف, کس کو یہ اردو الفاظ سمجھ میں آئیں گے؟ وہ لوگ تو وہ پڑھیں گے کہ ڈیلیٹ 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 جو لکھا ہوا ہے, لوگ تو وہ ساری باتیں سمجھیں گے. لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے ملت میں ہمارے شعبے سے زیادہ اور کام کی ضرورت ہے. اب ان کے لیے اتحاد اہم ہے کہ اتحاد میں کچھ جماعتیں چاہتی ہیں, ان کی طرف سے تحفظات ہیں, تو کسی اور کے تحفظات کی وجہ سے ہم اپنا کام روک دیں, یہ تو ہم کو بات سمجھ میں نہیں ہے. یہ آپ نے کہا کچھ جماعتیں ہیں جن کے تحفظات ہیں, کون جماعتیں ہیں؟ دیکھیے ہم کو لکھنؤ کی میٹنگ میں ہی یہ اشارہ مل رہا تھا کہ دیکھیے بورڈ ایک سب کا کامن متحدہ پلیٹ فارم ہے. بورڈ کو نہیں چاہیے کہ زمینی سطح پہ جا کے کوئی کام کرے. یہ اعتراضات مولانا ولی رحمانی صاحب کے ٹائم پر بھی ہوئے تھے, تو مولانا ولی رحمانی صاحب نے ان کے امیر جماعت سے اپوائنٹمنٹ لیا, وہ خود گئے, مجھے کہا کہ آپ بھی دلی آ جائیں تاکہ ہم ان کو سمجھا سکیں. ہم نے ان بہنوں کے سامنے بات رکھی, ہمارا جو شعبے کا کام ہے وہ ملی کام ہے, یعنی ملت کے مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو کسی جماعت سے نہیں بھی جڑے ہوئے ہیں, کامن مسلمز جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ کا جو کام ہے آپ کے ایک مخصوص جماعت کے حساب سے ہے. تو ہم ہمیشہ ان سے یہ بات کہتے رہے کہ دیکھیے آپ کے کام کی نوعیت الگ ہے, ہمارے ساتھ کئی الگ جماعتوں کے بھی لوگ ہیں اور کوئی جماعت سے نہ ہو وہ بھی ہے. اب ملت کا اگر مزاج ایسا ہو جائے کہ یا تو مدرسے والے ہی کام کریں یا جماعت والے ہی, اور اس کے علاوہ کامن مسلم تو بالکل آپ کرے تو ثواب ہم کرے تو عذاب, ایسا مزاج نہیں ہو سکتا. تو ملی کاموں کی ہم کو تربیت ملی, ہم ملی کام کرتے آئے.
تو یہ جو اعتراض ہے کہ زمینی سطح پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے. یہ اعتراض ہوا کہ بورڈ کو زمینی سطح پر کام نہیں کرنا چاہیے, کیڈر بنا کر کے بس مختلف تنظیموں کا یہ وفاق ہے اتنا ہی حد تک رہے, انہی لوگوں کے نمائندے اس یہاں حد رہے. تک رہنا چاہیے. بالکل. تو یہاں میں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم عوام میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیمیٹیشنز ہیں, ہم اس حد تک کام کریں گے, باقی کے جو کام ہیں اپنے اپنی تنظیموں سے کریں. تو ایک صاحب کہتے ہیں مجھے کہ میرا بھی جو شعبہ ہے اس میں بھی 6 مہینے سے کام نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے 6 مہینے سے اپنا کام رکا ہوا ہے تو آپ کو تو اس بارے میں اعلان کرنا چاہیے تھا, صدر صاحب کو کہنا تھا. تو بولے کہ میں صدر صاحب کو میں نے لیٹر لکھا. میں نے کہا لیٹر لکھتے ہیں آپ کا اتنا اہم شعبہ ہے, آپ 6 مہینے سے اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ٹکٹ لے کر فلائٹ لے کر لکھنؤ پہنچ جانا چاہیے تھا, اس کے بجائے آپ نے خط لکھا. تو ہمارے لیول پہ ہم سوچتے ہیں کہ ملت کے جو ایشوز ہیں وہ بہت سیریس ہیں, یا تو ہم عوام کے سامنے کہہ دیں کہ ہم کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے ہیں, تو ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, یہ ہمارے دائرے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کام ہے ملت کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبور اتنا بھی نہیں رکھا, ہم کوئی اور ادارے سے ہم کر سکتے ہیں, ہم کچھ شریعت کمیٹی کے ذمہ دار ہیں, ہم نے حجاب کا کیس شریعت کمیٹی سے لیا ہوا ہے, تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے اختلاف کی کوئی بات نہیں, ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جو باڈی ہے چلیے ان کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کے تابع ہیں, ہم آپ کے طریقے کو اپنا لیں گے. لیکن یہ جو ابرپٹلی اور ایک طرح سے کہاں اس کا ایپی سینٹر ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسکول کس مہد کس کالج سے یہ سب شروع ہوا. زلزلہ جب آتا ہے تو لوگ ریڈار سے معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوا ہے, کہاں یہ سے شروع ہوا. کئی جگہ اس کی سازشیں ہوئی ہیں اور خود مصدقہ اطلاعات ہم کو ملی ہیں کہ یہاں سے سب لوگ ایک ساتھ بس ایک شعبے کے پیچھے لگ گئے کہ جو شعبہ 7 سال میں کون کون لوگ سب ہیں جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. دیکھیں 3-4 وجوہات ہیں اس میں کچھ حد تک بغض عداوت بھی ہے, کچھ حد تک دوسرے لوگوں کے اپنے مفادات بھی ہیں, اور کچھ حد تک ایسی پابندیاں ہیں جس کے ٹھیک ہے آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں, آپ پابندیوں میں رہنا چاہتے ہیں رہیے, لیکن آپ یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ سب لوگ اس پابندی میں رہیں. تو ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ امت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, امت کی ماؤں کے لیے کام کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر اسماء زہرا, دلی میں جو میٹنگ ہوئی تھی آپ بھی اس میٹنگ میں شرکت کرنے آئی تھی. پہلے آپ کا ایک لیٹر آتا ہے جس میں آپ رجوع کرتی ہیں ساری باتوں سے کہ موقوف کیا گیا تھا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے موقوف کو تحلیل سمجھ لیا, سوشل میڈیا پر خط وائرل ہوا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, بورڈ کا اندرونی معاملہ, نیچے آپ کا سگنیچر موجود ہے. اس کے کچھ ہی دیر بعد پھر آپ کا ایک دوسرا خط آتا ہے جس پر آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا رہتا ہے, واٹس ایپ پر بھی آپ کی طرف سے آتا ہے کہ اپنے بورڈ کو صدر صاحب کو استعفیٰ نامہ لکھ دیا ورکنگ کمیٹی سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فورس کیا گیا سگنیچر کرنے پر, وہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں تھا. کیا ہوا تھا میٹنگ میں؟ دیکھیے ہماری طرف سے ہم کو جو بات بتائی گئی کہ آپ کو دلی آنا ہے, اور جو لوگ مجھے بات کیے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ غیر دستوری فیصلہ ہے, عاملہ نے اس پہ کبھی سگنیچر مطلب ایک رضامندی نہیں ظاہر کی ہے, لہٰذا کسی شعبے کی تحلیل کسی ذیلی کمیٹی کا اختیار نہیں بلکہ یہ پورے عاملہ سے ہونا چاہیے. تو اس وقت ہم یہ سوچے کہ ٹیبل پہ اگر یہ بات حل ہو جائے, نہ کہ سوشل میڈیا میں ساری چیزیں آئیں, ہم اس میٹنگ میں حاضر ہوئے. ہمارے ذہن میں ایجنڈا یہ تھا کہ شاید ہمارے ذمہ داران ہمارے شعبے اور اس سے جڑی ہوئی ساری بہنوں کی بات سننے تیار ہوں گے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو شعبے کے متعلق ان کے بارے میں بس یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم گائیڈ لائنز لائیں گے, کب لائیں گے, وہ اپنا ٹائم فریم جب ان کو لانا ہے جب وہ لائیں گے. لیکن آپ اوور آل جب یہ چیز کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف اب ادارے کی ساکھ ہے, اس کی فکر ہے, اس شعبے کے متعلق. جی میٹنگ میں کون کون لوگ شریک ہوئے تھے؟ سارے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ سب شریک تھے, جو اس سے متعلق تھے وہ لوگ بھی شریک تھے. تو سب لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈیمیج آپ سے سٹارٹ ہوا ہے, ڈیمیج کنٹرول. تو میں نے کہا یہاں میں بیٹھی ہوں, یہ لیٹر میرے شعبے کی ایک بھی بہن کو فون کر کے پڑھا لیجیے, اگر وہ راضی ہوتی ہیں تو میں بھی راضی ہو جاؤں گی کہ اس میں یہ بات لکھی ہو کہ ڈاکٹر اسماء کو پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی, اب سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے غلط فہمی ہوئی لہٰذا میں رجوع کرتی ہوں. کہ کوئی بھی ایک خاتون سے آپ پڑھا لیجئے, وہ بولیں گے کہ یہ تو زبردستی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم کسی کو کال نہیں کریں. میں نے کہا دلی کی کوئی بہنوں میں آپ لوگ جانتے ہیں, کامن آپ بھی واقف ہیں, پوچھ لیجئے کہ یہ چیز پہ ڈاکٹر اسماء یہاں سائن کر رہی.
بولے ہم کو آپ کے شعبے کی فکر نہیں ہے, ہم کو اس وقت ہمارے ادارے کی فکر. تو جب اتنی زیادہ آپ نہ, اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا اب 3 ممبر کی کمیٹی بنا دیجئے, 3 علماء رہی ہے اس میں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی رہیں, اور آپ اس طرح اس چیز کو کریے, حل کیجئے. تو جب ایک آلٹرنیٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. مطلب آپ کے پاس کیا ہے کہ جو بہنیں اتنی ساری ملک کے طول و عرض سے جڑی ہوئی ہیں, ان کے لیے آپ آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا, انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے آپ کے خلاف 14 ارکان یا 16 ارکان نے خط لکھے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے جتنے ارکان بورڈ میں ہیں, میں ان کی پریسیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کام نہیں کیا, میں مامور تھی ایک کام کے لیے. اگر مسنون نکاح کیمپین تھا تو اس میں ارکان بھی تعاون کرتے تھے, نان ارکان بھی, بے شمار بہنیں جو گراس روٹ لیول پہ ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو ہم مسنون نکاح پہ کام کرتے تھے, ہم تحفظ بنت المسلم پہ ہم کام کرتے تھے, ہم ازدواجی تنازعات کے لیے ورکشاپس, پروگرامز, ہم مستقل ہمارا کام اس دن سے آج تک جب سے ہم بورڈ سے جڑے ہیں جاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم مطلب نہ کمیٹی بنائیں گے. ڈاکٹر اسما کو آپ بازو ہٹا دیتے, آپ نے مثال دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عین میدان جنگ میں ہٹا دیا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لیڈرشپ چینج کیجئے, مگر میری ٹیم کو ڈیزالو مت کیجئے نا, میری ٹیم کو ایک پازیٹو میسج دیجئے کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بہنیں ہیں ان کو کہیے کہ ان کی جگہ یہ علماء اب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, وہ کمیٹی بنائیں گے. تو آپ نہیں, ہم نے ساری بہنوں کو مختلف کمیٹیوں میں ایڈجسٹ کر لیا. تو ٹھیک ہے آپ یہ بات کر سکتے ہیں, پہلے بھی کر سکتے تھے, میرے شعبے کو ڈیزالو کیے بغیر بھی آپ کر سکتے تھے. تو یہاں ساری باتیں آپ کی ہی کانٹراڈکٹ ہو رہی ہیں, ہم تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جو لوگ سنسیئرلی ایک ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کرنے کی آپ اتنی سزا دیں گے. کچھ لوگ آپ ہی کی ادارے کے تنظیم کے لوگ جا کے جنیوا میں بھی پریس کانفرنس کر کے آتے, آپ کبھی بٹھا کے ان سے پوچھتے کہ اس کی وجہ سے ملت کا اتنا نقصان ہوا, آپ پوچھتے. تو آپ کے پاس کیا یہی انصاف کا معیار ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملی اتحاد کے لیے سب کو, تو میں کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو آپ مجھے بھی سزا دے رہے ہیں, میرے شعبے کو بھی سزا دے رہے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو کیا پریشر ہے آخر کہ حجاب کا ججمنٹ آیا, ہم نے کہیں میڈیا میں بات نہیں کی, صرف آپ ہی کے ایک چینل پہ آ کر ہم نے حجاب کے سلسلے میں اس کیس کو ڈسکس کیا. اس وقت بھی ہم نے کہیں پر بھی بورڈ کی تنقید نہیں کی. ڈسکس کیا تھا, اتنا تو آپ کو رائٹ ہے اور کہ آپ اپنی بات رکھ سکیں, اور سارے لوگ بورڈ کرتے ہیں. بورڈ کے تو جتنے سارے ممبرس ہیں, ٹاپ لیڈر سے لے کر کے نیچے تک, سب لوگوں کا اپنا اپنا ادارہ ہے, تنظیمیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیوں کے سب لیڈر ہیں, تو اپنا کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ پر کیا اعتراض کیوں اکیلا ان کو؟ دیکھیے ملت کی بیٹیوں کی کوئی وائس ہے اس وقت, ہماری بیٹیوں کو ہم بغیر نمائندگی کر کے کیسے چھوڑیں؟ جب گلی بائی ایپ ہوتا ہے, گلی ڈیل سلی ڈیلز ہوتے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے جاتے ہیں مولانا کچھ تو بیان آنا چاہیے, آپ اگر نہ دیں تو ہم دیں گے. بہنوں میں بیٹیوں میں کیسی ہمارے خلاف یہ آئے گی کہ باجی نے طلاق کے وقت تو ہمارے لیے آپ نے بہت کیا, آج آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کرتی. بلی بائی اور سلی ڈیل پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا کیا؟ اس وقت کے جو عاملہ کی میٹنگز تھے, ہم آخر تک بولتے رہے حضرت کہ کچھ تو ہماری طرف سے ایسے بیانات آنے چاہیے. ایفیڈیوٹ جب بہنیں مانگ رہی ہیں, کرناٹکا ہائی کورٹ میں جج کہہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ, تو اس وقت بھی کوئی ایفیڈیوٹ ہم دیے نہیں. ہم ایک پوزیشن رکھے ہوئے تھے کہ ہم جب سپریم کورٹ میں آئے گا جب ہی ہم جائیں گے. تو دیکھیے یہ تو انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا. دلی والی میٹنگ کے بارے میں, تو اس میٹنگ میں ساری بات چیت ہوئی, تو آپ نے تو سگنیچر کیا نا, کوئی زبردستی, ان لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبردستی نہیں کی گئی, انہوں نے اپنی مرضی سے سگنیچر کیا. پھر دیکھیے آپ کو جانے سے پہلے لیٹر ایشو کیا. ہاں, آپ کو جانے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے, آپ کی طرف سے ہم بات کریں گے اور آپ خاموش رہیں گی, اور جو کچھ آپ کے خلاف اعتراض ہے آپ وہ سارے سن لیں گی. تو وہاں پر ایک ایسا تاثر دیا جاتا کہ آپ کے مزاج انداز یا آپ کی شخصی وجہات سے کوئی معاملہ بگڑے نہیں, ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو آپ اعتماد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جب ہم ساری باتیں کہتے ہیں تو اس وقت بجائے ہماری بات سمجھنے کے, جو آپ کو اعتماد جنہوں نے دلایا وہ خود آپ پہ چیختے ہیں کہ یا تو اٹھ کے چلے جائیے یا سگنیچر کیجیے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس ادارے کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ایک ہی پیج پہ ہیں, سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور آپ بدتمیز ہو جائیں گے جب آپ ان کو کہیں گے کہ آئی ول واک آؤٹ.
تو آپ کو تو سوچنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہمارے ایک معافی نامے کی یا جو بھی آپ کے پریس ریلیز ہے اس کی ضرورت ہے, آپ بنا دیجئے جو بنانا ہے, اور پھر ہم آپ کیا استعفا دے کر ہم آپ کے ادارے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں. اب ہم اس کے بعد جو ہے ہمارے خواتین کے لیے تو ہم انصاف کی بات کریں گے, کرتے رہیں گے. تو آپ وہ جو لوگوں کے بیان پاس تھا, 6 مہینے لگ گئے, وہ 6 مہینے لگ گئے آپ کو. جی, وہ جو معافی نامہ تھا, جو بیان تھا, تو اس کو کس نے تحریر کیا تھا, کس نے انہی ڈکٹیٹ کرایا لوگوں نے تحریر کیا تھا, انہی لوگوں نے تحریر کیا آپ تھا, نہیں انہوں نے لکھا تھا؟ بتایا تھا. جی جی نہیں, ان لوگوں نے ڈکٹیٹ کیا. میں نے اس میں ایک ہی جملہ یہ کہا تھا کہ میرا ارادہ بورڈ کے وقار کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, میں اپنے شعبے کے لیے بات کر رہی ہوں. آپ یہ جملے حضرات آپ کے پاس اس میں اتحاد کے ایڈ کیے نام گئے پر سب کو لے کر چلیں, میرا مسئلہ جو ہے صرف اپنے شعبے کے حد تک تھا. اتحاد کے نام پر آپ سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, آپ لے کر چلیے. ہم مگر جن افراد کی موجودگی کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہم تو وہ بولیں گے, کیوں نہیں بولیں گے ہم. ڈاکٹر اسما, اتنا سارا ہنگامہ ہوا, کنٹروورسی چل رہی ہے, صدر بورڈ کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی نہیں, میں 2 بار لکھنؤ گئی تھی, اور میں نے جب کب مجھے گئی پتا ہیں؟ چلا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس کی قیادت جو ہے یہ ہماری جماعت اسلامی کی محترمہ نے کی ہے, مطلب وہ بھی اس میں شامل تھی اور اس میں الیاس صاحب بھی Yes, شامل yes. تھے. آن لائن جو میٹنگ ہوئی تو میں نے پوچھا اس کا فیصلہ کیا ہوا, تو بولے ہم نے فیصلہ صدر صاحب کو بھیج دیا. فاطمہ مظفر صاحبہ سے بھی مطلع ملی کہ یہ 5 لوگوں کی کمیٹی بیٹھی. تو میں نے الیاس صاحب کو کہا جو بانی ہیں, جو بہن اس سے متعلق ہے, اس میٹنگ میں اس کو بھی شامل کر لیجئے. تو بولے نہیں, ہم آپ کو شامل کرنا نہیں چاہتے. تو اس کا فیصلہ کیا ہے, بولے ہم نے لکھنؤ بھیج دیا فیصلہ. تو میں نے کہا کس ٹھیک ہے, کا میں فیصلہ؟ لکھنؤ جا کے بات کرتی ہوں. اس لیے میں لکھنؤ گئی تھی. کب لکھنؤ کب گئی ہیں آپ, یہ دلی والی میٹنگ کے بعد؟ نہیں, ابھی تو 23 اکتوبر کو دلی والی میٹنگ ہوئی نا. یہ جو صحیح. حاکم الیاس صاحب وغیرہ جو آن لائن میٹنگ کیے تھے نا, 5 ممبر کی ذیلی کمیٹی ان کی جو بنی تھی اچھا, ذیلی کمیٹی حج کی کے میٹنگ وقت, آن لائن حج کی کے تھی انہوں وقت. نے, جی جس میں حج کے انہوں نے وقت تو وومن ونگ کو موقوف کرنے کا فیصلہ کیا, وہ آن لائن میٹنگ لیا ہوئی. تھا مگر ہم کو اطلاع نہیں دی تھی. وہ فیصلہ انہوں نے صدر صاحب کو بھیج دیا تھا. تو ہم اس وقت بقرعید کے وقت عاملہ گئے. کی میٹنگ میں, جو عاملہ کہہ رہے ہیں کہ عاملہ کی میٹنگ میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا کیا اس مسئلے پر؟ عاملہ کی میٹنگ میں لوگوں نے کہا, جو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم پردے کی اس طرف بیٹھتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے الزام لگا سکتی ہیں شعبہ خواتین پر کہ وہ دائرے سے ہٹ رہی ہیں, جبکہ آپ نے ان کو دائرہ ہی نہیں دیا, جبکہ کوئی آپ نے قاعدے قوانین ہی نہیں دیے, تو آپ ان پر کیوں ایسے الزام لگا رہی ہیں کہ وہ دائرے کے خلاف. تو بولے کہ ٹھیک ہے, ہم اس کے دائرے کے لیے ایک کمیٹی بناتے ہیں. تو ہم کو اگر عاملہ میں ہی لکھنؤ میں طے ہو جاتا کہ یہ چیز تحلیل ہو گئی, تو مجھے اکتوبر تک ٹائم کیوں لگا مجھے کنوے کرنے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کو دیا گیا, تو کیا وہ کمیٹی کو یہ پاورز ہیں؟ وہ کمیٹی کا تو کام تھا رولز بنانا. کیا وہ چھوٹی کمیٹی کو یہ پاورز ہیں کہ وہ پوری طرح اس کو تحلیل کر دیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں ڈاکٹر اسما. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جب بورڈ میں ممبر بنایا گیا تھا تو کچھ ضابطہ طے کیا گیا تھا, یا کس مطلب ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ بورڈ میں باضابطہ ایک خواتین ونگ کو قائم کیا گیا؟ کیا حالات تھے اس وقت؟ دیکھیے, ہم 2006 میں ممبر بنے ہیں, 2010 میں رکن عاملہ بنے ہیں. جیسے ہی میں رکن عاملہ بنی, اس وقت بورڈ نے بہت اچھا تاریخی فیصلہ کیا, 5 خواتین کو لیا. میں نے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب سے کہا کہ ہم حیدرآباد میں ہم نے 2 بڑی شریعت کانفرنسز شریعت کمیٹی کے تحت کی تھی, جس میں علماء کرام نے خطاب کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دلی سے کام شروع کیجئے. 2011 میں ہم نے تاریخی اصلاح معاشرہ کانفرنس دلی میں کی, 2012 میں ہم نے چنئی میں کی. تو ہم لوگ کام تو 2011 سے ہی کرتے آئے ہیں, لیکن جب سے 2014 کے بعد جو یہ طلاق کا مسئلہ آیا, تو 2015 میں کلکتہ کے اجلاس میں یہ محسوس ہوا کہ بورڈ میں تو ارکان جو ہیں ویمن ممبرز ہوں یا ممبرز ہوں, کچھ لمیٹڈ ہوتا ہے, ریپریزنٹیٹیوز لیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بے شمار بہنیں ایسی ہیں جو اس وقت تحفظ شریعت کے لیے, اصلاح معاشرے کے لیے ملی اتحاد کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. تو وہ جو بے شمار بہنیں ہیں ان کو اس شعبے میں اکوموڈیٹ کیا جائے. تو انیشلی ہی ہمارے پاس 50-60 بہنیں تھیں جو اس شعبے سے جڑ گئی تھی, جو مختلف علاقوں میں کوآرڈینیٹرز کے طور پر وہ ہماری وہاں نمائندہ بہنیں تھیں. تو اس کے بعد تقریباً ہم لوگ جتنے بھی کام کیے ہیں,
اس میں ہمارا خواتین کا اکیلی محنتیں نہیں ہیں، علماء اکرام کی بھی محنت ہے، مقامی سطح پر الگ الگ جماعتوں کے بھی، ریاستی یا پھر ذیلی جو وہاں پہ ضلع کے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، سب نے تعاون کیا. اس کے بعد ہم جب لاک ڈاؤن آیا اس وقت سوشل میڈیا پر آئے. اس سے پہلے تو ہمارے زمینی کام تھے، ابھی بھی زمینی کام کرنے والی بے شمار بہنیں ہیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. سوشل میڈیا پر جو آپ نے اکاؤنٹ بنایا، آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے بہت ہنگامہ ہوا کا؟ ٹویٹر پر، فیس بک پر جو یہ لیٹر ہے نا جنرل سیکریٹری صاحب کا، جس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی ڈیلیٹ کر دیں، وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں، تو خواتین اس کو نہیں سمجھتی ہیں نا کہ موقوف تحلیل. ان کا اعتراض ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو کہا. میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں نے کیا، ہر بہن جو پڑھے گی اس کو ڈیلیٹ والا ورڈ وہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیز ختم کر دو. تو آپ کی ارادہ اگر اس شعبے کو گائیڈ لائنز میں بھی لانا ہوتا تو آپ پہلے یہ کرتے کہ جو یعنی اپنی کمیٹی میں جب یہ شعبہ بنا تھا جو کلکتہ کے اجلاس میں، تو کیا کہا گیا تھا کن ایشوز پر کام کرنا؟ کچھ تو بات چیت ہوئی ہوگی، گائیڈ لائن سے پوری باتیں ہم کو دی جاتی تھی. ہم کبھی بھی ایک نہ زیادہ، ہاں جب ہمارا شعبہ بنا تو ہم کوئی بھی کام جتنا ہم کو دیا گیا ہم مامور تھے کاموں پر، اور اس سے نہ ہم زیادہ کرتے تھے نہ کم کرتے. ہم دفتر پہ بھی کام کرتے تھے، ہم عوامی سطح پر بھی کام کرتے تھے، ہم پریس سے بھی مخاطب کرتے تھے. ہم نے ایم پیز اور جتنے چیف منسٹرز ہیں ان سے بھی ہم نے جا کے ملاقاتیں کی. تو ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم ہر وقت یہی بات بتانا چاہتے تھے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اگر ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں، جیسے ہم کو کہا گیا کہ آپ کو گلبرگہ جانا ہے، وہاں کلبرگی میں لیڈر آف اپوزیشن کرگے صاحب ہیں، تو ہماری وہاں مقامی ایک بہن تھی جنہوں نے جا کر اپوائنٹمنٹ لے رکھا تھا کہ اس کی نمائندگی کے لیے جب باجی اس زمانے میں آپ سارے کام اوپر سے جو آپ کو ہدایت دی جاتی تھی آپ اس کے مطابق ہم کرتے، ہم ایز اٹ از کرتے. اب آپ سارا کام اپنی مرضی سے کرنے لگے اوپر سے ہدایت ملے بغیر، یہی ان لوگوں کو تو اعتراض ہے. نہیں، اب ہم کام کر ہی نہیں پائے کیونکہ ہم اب کیا ایشو ہے اس وقت؟ حجاب کا ایشو ہے. حجاب کے ایشو میں جب ہم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کرناٹکا نہیں جا سکتی ہیں، اڈوپی کے ایشو میں ہم کو نہیں جانا چاہیے، تو ہم اپنی بیٹیوں کو اکیلے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے ان کے ادارے کے پلیٹ فارم سے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے ذاتی طور پہ کام کیا، ہم نے اپنی کمیٹیوں سے کام کیا. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ذاتی طور پہ بھی کریں گی کیونکہ آپ ایک بڑے ادارے سے منسلک ہیں اور آپ کا بیان بھی ادارے کا بیان آئے گا، آپ اگر خاتون کے نکاح کو کنڈیم کرتی ہیں تو وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مانا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ اب یہاں ہم کو استعفیٰ دینا ہی پڑے گا کیونکہ ہم اس وقت اپنی بیٹیوں کی نمائندگی کرنا ہم کو زیادہ ضروری ہے، اور ملت میں آواز تو کم ہے تو ہم زیادہ آزادی سے کام کر سکیں گے، اس لیے ہم نے استعفیٰ دیا. ڈاکٹر اسما، آپ پر 2-3 الزامات بھی لگ رہے ہیں. جیسے کہا جا رہا ہے کہ ذکیہ سومن ہے، وہ شروع سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مقاصد کے خلاف رہی ہے. شائستہ عنبر ہے اور ایسی کئی ساری خواتین ہیں. ان سب کا آپ کو سپورٹ مل رہا ہے، اور بورڈ کے ایک معزز رکن نے کہا کہ ایسی خواتین کا ان کو سپورٹ مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ کسی نہ کسی کے آلہ کار بن کے کام کر رہی ہے، بورڈ کے کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اسما زہرا. اب مجھے یہ الزام مجھ پر لگایا گیا ہے کہ وہ خواتین جو اس وقت زعفرانی طاقتوں کے ساتھ ہیں وہ میرا تعاون کر رہی ہیں یا میرے تائید میں بیان دے رہی ہیں. میں نے جو بھی کام کیا ہے، میرا کام شروع سے ابتدا سے علماء کے سرپرستی میں نے کیا. میرا سارے سرگرمیاں 2011 سے اب تک سب لوگوں کے سامنے ہیں. خود ہمارے شہر حیدرآباد میں ہمارا جو کام ہے ابتدا سے سب لوگوں کے سامنے ہے. تو میں یا میرے ساتھ جتنی ٹیم میں بہنیں ہیں ان سب کا، یعنی اگر سرگرمیوں کو آپ دیکھیں گے، اگر اس کو آپ یہ الزام لگا کر یہ کہہ دیں گے کہ یہ بھی کسی سے جڑے ہوئے ہیں تو بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی، بس آپ کے عقل اور آپ کی سوچ پر ہی افسوس کر سکتی ہوں. مجھے ایسا میرا احساس ہے کہ ملت کی اتنی ساری بیٹیاں آپ کے پاس، آپ کے ادارے میں، آپ کے بینر تلے جڑی تھی، اور آپ لوگوں نے اس مسئلے کو اتنا طول دیا کہ حاملہ میں آپ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ مارچ میں فیصلہ کر کے اکتوبر میں مجھے اطلاع دیتے ہیں، اور آج بھی آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے. اس کے لیے کوئی کمیٹی بنے گی، پھر کبھی گائیڈ لائنز آئیں گے. تو اس سے جو میسج بہنوں میں جا رہا ہے کہ وہ نا امیدی، مایوسی، اور جس طرح بورڈ سے لوگ ایک امید سے جڑے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے احساس ہوگا کہ ہماری امیدوں پہ پانی پھر رہا ہے. خاص طور پہ خواتین کے مجھے پورے ملک کے طول و عرض سے جو اتنے سارے فون کالز آئے،
سب کا کہنا تھا کہ باجی آپ اتنی زبردستی کیوں کر رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیے میں اس کو امین کے طور پر, امانت کے طور پر میں یہاں تک لائی. یہ صحیح بات ہے کہ ایک بڑی آرگنائزیشن کی طرح پورے ہندوستان میں ہمارا نیٹ ورک اور ہماری ساتھ جڑی ہوئی بہنیں اس ادارے سے, اس بورڈ سے جڑی رہیں. ہم اس کو بورڈ کا اثاثہ سمجھتے رہے, ہم یہ سمجھے کہ اس سے بورڈ کا امیج بہت پازیٹیو ہوا ہے. لیکن جب آپ حضرات کو قدر نہیں ہے اور آپ اس طرح اگر ابرپٹلی اس کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تو امت میں کام کے لیے بہت سارے اور مواقع ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے تحفظ, اپنے بقا, اپنے دفاع کے لیے کوششیں نہ کریں. اگر اس ادارے سے نہیں تو کچھ اور طریقے سے بہنیں اپنی اپنی جگہ کوششیں کریں گی اور ہم ان کو فکر, حرکت و عمل کی ہی دیں گے. ڈاکٹر سلمہ, جیسے کہ بات چیت سے خلاصہ ہوا کہ باضابطہ کوئی ریٹیل میں رول یا نظام طے نہیں ہوا تھا, گائیڈنس کے مطابق آپ کام کر رہی تھی. تو مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ان کی جگہ نئے سیکریٹری جنرل بنتے. تو کیا ان سے آپ نے کوئی باضابطہ میٹنگ نہیں کی جس میں یہ بات چیت ہوئی ہو آپ کی طرف سے کہ پہلے ہم ان کے گائیڈنس کے مطابق کام کرتے تھے, اب آپ بتائیں کس طرح کام کرنا ہے, کن جی طرح ہاں, کے اٹھانا ہے, ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ کی؟ جی میں نے کئی بار ان سے میں نے رابطہ کیا, حجاب مسئلے پہ بھی میں نے رابطہ کیا, اس کے بعد بھی. اب دیکھیے میں جب ان کو کہتی ہوں کہ مولانا محترم ہمارے لیے آپ کے پاس کچھ آدھا گھنٹہ ٹائم بھی نہیں, اور دوسرے علماء کہتے تھے آپ دونوں ایک ہی شہر کے ہیں, پھر آپ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو مولانا محترم مجھے کہتے ہیں کہ غالباً آپ نے اس وقت کال کیا تھا جب میں حج کے سفر پہ نکل رہا تھا, اور اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات رہی نہیں. تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اور آپ کا شعبے کے لیے جب آپ کے سیکرٹری کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو یعنی ایک میسج مل جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے طریقے سے کام کر لیں, اور آپ اس ادارے کے پیچھے کیوں چکر کاٹ رہی ہیں جن کے پاس آپ کے شعبے کی بہنوں کی بات سننے آدھا گھنٹہ ٹائم. تب آپ کا میں نے جو بات کی وہ لکھنؤ کے ذمہ دار حضرات سے کی, ان کا بھی میرے سے یہ بات کہنا تھا کہ آپ بھی وہیں رہتی, آپ اتنی دور کیوں آئی, وہیں تو اپنی بات سنا سکتی تھی. پھر انہوں نے کہا آپ اس کو تحریر کر کے بھیجیں. تو ان دنوں میں نے 2 چکر کیے تھے لکھنؤ کے, پھر میں نے 3rd ٹائم لیٹر بھیجا تھا. میری گزارش ان سے یہی تھی آپ اس شعبے کو پلیز تحلیل مت کیجیے, اس سے خواتین میں بہت غلط اثر جائے گا. بالکل. آپ کا آخری اب کیا آپ نے سوچا ہے کیا کرنے کا؟ آپ نے ریزائن بھی دے دیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو عملہ کے ممبر ہے کہ آپ کا استعفی نامہ ابھی تک بورڈ کی جو صدر ہے ان تک پہنچا نہیں ہے, یا پہنچ گیا؟ کچھ کنفرمیشن ملا آپ کو کہ آپ کا استعفی نامہ پہنچا نہیں؟ نہیں, میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا, اور وہاں پر دلی کے جو ذمہ دار ہیں آفس سیکرٹری ان کو اس کی اطلاع دے دی. اب ہماری جتنی بہنیں جڑی ہیں گزشتہ 3 دنوں سے بس ان سب بہنوں کے جو ڈاؤٹس ہیں, کنفیوژنز ہیں, یہ سب میرے رابطے میں آ رہی ہیں. میں الگ الگ سب کے ساتھ زوم میٹنگز کر رہی ہوں, میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو ایشوز پہ زیادہ بات کرنا ہے, آپ کو یہ اب چیز کو اور زیادہ نہیں بڑھانا ہے. آپ اپنے اپنے علاقے میں جس طرح جس تنظیم سے آپ جڑی ہوئی ہیں آپ کام کریں. آپ دلی کی بہنوں کو کیا بہنیں ہیں, مشورہ دے رہی ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو چھوڑ دیں, آپ کی جیسے جڑی تھی یا ان کے ساتھ رہیں؟ یہ دیکھیے سب کا اپنا اپنا فیصلہ رہے گا اس بارے میں. ہمارا دیکھیے ابتدا سے یہ نہیں تھا کہ ہم ایک تحریک کسی طرح کی بغاوت چلائیں. ہم جڑے تھے ایک ادارے سے ملت کے کام کے لیے. ملت تو زندہ ہے, ملت میں کام ہوتا رہے گا, اور امت اتنی بھی مجبور نہیں ہے کہ کسی ادارے کو قدر نہیں تو کیا ہم اور مزید ان پہ اس طرح کہتے جائیں کہ آپ ہم کو ساتھ لیجئے اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے تمام بہنوں کو بھی میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو ایک اپنے انداز میں اپنے ایشوز لے کر اپنے علاقے میں کام کیجیے, اور جب بھی بورڈ اپنا ونگ ری ایکٹیو کرے گا یا اس میں جو بھی گائیڈ لائنز آئیں گی اس وقت اگر کچھ کام دیا جائے گا تو جب اس کو دیکھا جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں پر ایک الزام ہے, ڈاکٹر قاسم نصر الیاس نے ٹائمز آف انڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وومن ونگ سلائی کڑھائی کا کام کر رہا تھا جو بورڈ کے کاز کے خلاف ہے, اور اس کا دفتر یہیں جوگا بائی میں ہے جہاں سلائی کڑھائی کا کام آپ لوگ کر رہے تھے. دیکھیے جس بہن کا یہ سلائی سینٹر ہے وہ 36 سال سے ہے, وہ دلی میں رہنے والی بہت فعال بہن ہے. ان کو عاملہ کی رکنیت سے ہٹا کے جماعت کی بہن کو لانے والے بھی الیاس صاحب ہیں. اب اس کے بعد ممتاز ماجد الیاس کو صاحب جو عملہ کے ممبر سے ہٹا کر کے ان کی جگہ لایا گیا تھا, یا ان کی جگہ لایا گیا ہے. اب اس کے بعد جب الیاس صاحب ٹائمز آف انڈیا میں یہ بات کہتے ہیں تو پھر دلی کی بہنوں کو کتنی شکایتیں ہوں گی. جب میں دلی پہنچی تو سب جمع تھی اور سب کے سب ایک ساتھ بات کرتے جا رہی تھی, اور کسی کو بھی مطلب یعنی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی حرکت اتنی جلد بازی میں
اس بہن نے کہا کہ میرا جو کام ہے 36 سال پرانا کام ہے اور میں وہ مسلم ویمن ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت دلی میں کر رہی ہوں. میں جڑی ہوں بورڈ سے مگر میں نے بورڈ میں بورڈ کا کام کیا ہے. میں نے دونوں چیزوں کو الگ رکھا ہے. اب مجھ پر یہ جو بات کہی گئی ہے میں تو اس پہ پریس سے بات کروں گی وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا دیکھیے آپ اس کو تھوڑا سا ٹھہر جائیے, ہم جا رہے ہیں اتوار کے دن میٹنگ میں, اس کے بعد آپ اس کو ٹیک اپ کیجیے. اب وہ ایک ٹیک آخری اپ کریں گے. بورڈ میں آپ کیسے آئی تھی؟ 2006 کا آپ نے تذکرہ کیا کہ بورڈ میں شامل ہوئی تھی, تو کن لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے, کن کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آیا کہ آپ بورڈ میں جوائن ہو جائیے؟ ہم نے تحفظ شریعت کمیٹی سے حیدرآباد میں 1995 میں 95 میں ایک بہت بڑی شریعت کانفرنس کی. 2003 میں ہم نے 2 روزہ شریعہ کانفرنس جو کی, اس میں مولانا ولی رحمانی صاحب, خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب اور فضیل الرحمان ہلال عثمانی صاحب اور بہت دیگر علماء کرام شریک ہوئے. اس وقت یہاں پر حیدرآباد میں اتنا کوئی بورڈ کا کام نہیں تھا, ابھی بھی مرد حضرات میں تو کچھ بورڈ کا کام نہیں ہے یہاں پہ. تو اس ٹائم پر ہم جب جڑے تھے اور ہم نے پھر 2008 میں مسنون نکاح کانفرنس کی ایگزیبیشن گراؤنڈز پہ. یہ دونوں کانفرنسز کے بعد 2010 میں علماء کرام نے دیکھا کہ ایک طریقے سے حیدرآباد میں خواتین میں کام ہو رہا ہے. ہم اسٹوڈنٹ لائف سے مسلم گرلز ایسوسی ایشن سے جڑے ہوئے ہیں. مسلم گرلز ایسوسی ایشن میں ہم تقریباً 94 سے کام کر رہے ہیں. تو ہم اسٹوڈنٹس میں بھی کام کیے ہیں, پھر ہم خواتین میں بھی ہمارا کام ہے. تو مولانا نے ہم سے کہا کہ یہی چیز آپ پورے ملک سطح پر بھی کر سکتی ہیں. تو ان دنوں ہمارا رابطہ ہوا چنئی کی بہنوں سے, دلی کی بہنوں سے, کلکتہ کی بہنوں سے, بھوپال کی بہنوں سے, اور پھر کچھ بورڈ کے حضرات جو تھے ان لوگوں نے بھی ہمارے کاموں کو سمجھا اور اس وقت سے سب کی سرپرستی آج تک بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے الحمدللہ. بالکل. تو شروع میں آپ نے جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہے ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا, ان کا کہنا ہے کہ صرف آپ کو اعتراض ہے, اس کے علاوہ ڈاکٹر اسما زہرا کے علاوہ کسی کو بورڈ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, تو یہ بات انہوں نے مجھے میٹنگ میں بھی کہی. انہوں نے کہا کہ تمام لوگ آپ کی مخالفت میں تھے, مطلب لکھنؤ میں. یہ بات انہوں نے 23 اکتوبر کی میٹنگ میں بتائی کہ یہ پورے عاملہ کا فیصلہ ہے. ہم اپنی جگہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم کو گائیڈ لائنز آئیں گے. ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عاملہ نے مارچ میں طے کر لیا کہ اس کو تحلیل کرنا ہے. اگر آپ کی بات مان لی بھی جاتی کہ طے کر لیا تو مجھے اطلاع دے دیتے, یا آپ تحلیل نہیں کرنا ہے, آپ گائیڈ لائنز کے بعد کام کرنا ہے, تو یہ بات بھی آپ مجھے مارچ میں کہہ دیتے. لیکن آپ 6 مہینے کیا ڈیلے رکھتے ہیں اور پھر اچانک آپ ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا میسج ملے گا؟ آپ کو یہ میسج ملے گا کہ ہم جو ہے آپ کے شعبے کی اور جڑی ہوئی سب بہنوں سے ہم کو ٹائم بھی نہیں ہے بات کرنے, اور اب ہم ایک نئی ٹیم لانا چاہتے ہیں. تو آپ ہمارے شعبے کو قائم رکھتے ہوئے بھی نئی ٹیم لا سکتے تھے. یہ دیکھیں کسی کا اپنا ذاتی کام نہیں, یہ ملت کی امانت ہے. وہ جو نئی امانت ٹیم لا رہے ہیں, اگر وہ نئی ٹیم لا رہے ہیں خواتین کی, ان کو لگتا ہے ریپلیس کرنا چاہیے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی نئی ٹیم کام نہیں کرے گی اس طرح جس طرح آپ لوگوں نے کام کیا ہے؟ ہم ہر چیز پہ دیکھیے, اگر آپ رولز ریگولیشنز دیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بورڈ کے بینر تلے کریں گے, باقی کے ہم کو جو کام کرنا ہے ہم ہماری اپنی کمیٹیوں سے کر لیتے. آپ اگر کوئی اور ٹیم کو بھی لاتے, وہ ٹیم اور آپ کی وہ جو تفہیم شریعت کمیٹی ہے وہ بھی کام کرتے رہتی, تو اس پہ کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں, اور ہم کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ملت میں اس وقت تو ایسی ضرورت ہے ماؤں بہنوں میں کام کرنے کی کہ 10 شعبے خواتین بھی ناکافی ہیں. میرے پاس اتنے ارتداد کے واقعات ہوں یا گھریلو تنازعات کے آتے ہیں, ہماری ساری بہنیں دن رات لگی ہوئی, آج بھی لگی ہوئی. ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا تھا, تو ہم نے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا تھا, اور کام کی ابھی بھی ضرورت ہے ملت. تو بہت شکریہ ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ جڑی اور آپ نے تمام سوالوں کا جواب دیا. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک بڑا تنازع ہے. ناظرین, ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے, اور بھی دوسرے لوگوں کے ریئیکشن آ رہے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا معاملہ ہے, کئی طرح کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. اسما زہرا صاحبہ کو ایک طرح سے کچھ لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے, کچھ لوگ ان کے خلاف بھی ہیں, اور پورا ایک معاملہ ہے. ڈاکٹر اسما زہرا کا یہی کہنا سیدھے سیدھے کہ ہم ملت کے کاز کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مفاد اور ان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے تھے. ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ اس میں نہیں تھا. بزرگوں کی یا کابرین کی جو ہمیں سرپرستی یا گائیڈنس ملتی تھی اسی کے مطابق کام کر رہے تھے. آپ کی اگر کوئی رائے ہے
ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.